नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन शमीम। सबसे पहले टीटीवी के तमाम स्टाफ और टीम अलमास क्लिनिक की जानिब से आप सभी नाजरीन को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो अपने साथ रहमतें, बरकतें, रौनकें लेकर आता है। उम्मीद है कि हमारा ये रमज़ान भी हमारे साथ बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और हर मौसमी वबाई अमराज से हमको महफूज रखे, आमीन। पर नाज़रीन, ये सब कब मुमकिन होगा? तब आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होगी और हम सेहत पर ज्यादा तवज्जो देंगे तो हमारा रमजान और रमजान की नेमतें, बरकतें, रौनकें सब हम पर आराम से हम तक पहुंच पाएंगे और हम इससे फायदा भी उठा सकेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत से पहले हम आप सभी को डॉक्टर सारा से मुखातिब करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और मैम कैसी हैं आप और रमज़ान की शुरुआत कैसी रही आपकी? माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक आपको और अब सब व्यूअर्स को। एंड इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से रमज़ान गुजारने की नीयत है इंशाल्लाह। ना सिर्फ मैं चाहूँगा कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ, बट मैं चाहूँगा कि आप भी एक टीम मेंबर बन जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज़्यादा हो सके हम उतनी बरकतें एंड उतना बेहतर तरीके से अपने आप को सही कर सकें इस रमज़ान। इंशाल्लाह। नाज़रीन, रोज़े हमें मुकम्मल सेहत बख्शता है। जी हाँ, गौर कीजिए, रोज़े हमें मुकम्मल सेहत बख्शता है। वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट। हकीकत में ये तमाम ट्रीटमेंट्स में रोज़े के दौरान क्या फर्क आता है ये हमें डॉक्टर सारा बताएंगी और हमें रमजान के महीने में हम अपने आप को और कितनी अच्छी अंदाज में अपने आप को ढाल सकते हैं एक सांचे में, ये भी डॉक्टर सारा बताएंगी। ठीक है जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान आज के साइंटिस्ट अपने को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया है और ये गिफ्ट अता हो चुका है अपने को। तो दुनिया तमाम के साइंटिस्ट आज ये बात डिस्कवर कर चुके हैं और ये बहुत ही विजिलेंट प्रैक्टिस हो चुकी है फॉरेन कंट्रीज में कि ये लोग फास्टिंग, वो बोलते कि रोज़ा रहना इज़ द ओनली वे कि हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकेंगे एंड इट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट कि बॉडी को इससे ज़्यादा फ़ायदा कोई किस्म की दवा नहीं पहुंचा सकती। ये एक प्रूवन फैक्ट है। दुनिया तमाम के दिग्गज लोग, जो लोग साइंटिस्ट है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चेस में अपना टाइम और अपनी एनर्जी और अपना नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, वो लोगों का भी मानना ये है कि सिर्फ फास्टिंग यानी वो नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चुन के हमें बख्शा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़ी से बड़ी दवा को मात देने वाला है और बड़ी से बड़ी बीमारी को शिकस्त देने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हथियार है। For me, Roza is a month of transformation. Alhamdulillah, transformation from the inner side and transformation on the outer side. Outer side health के तहत inner side इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने गुनाहों की बख्शाइश करवाने का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी रहमतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी को दूर करने का महीना है और जितना हो सके हम चाहेंगे कि हम रूहानी तौर पे एंड जिस्मानी तौर पे दोनों भी तरीक़े से जितना हो सके इसकी बरकतें लूट लें अल्हम्दुलिल्लाह। हैविंग सेड दैट, अगर मैं साइंटिफिक लेवल पे बात करूं, अगर मैं मेडिकल पैरामीटर्स पे बात करूं तो बहुत सिंपल है। इंसान एक अजीब सी जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी गुजारता और इस जद्दोजहद के तहत ना उसका खाने का कोई टाइम, ना उसका सोने का कोई टाइम, और खाने के ना कोई हेल्दी प्रेफरेंसेस पे वो टिक पा रहा है, ना वो कंसिस्टेंसी हेल्दी फूड ले पाता। अगर वो ले पा रहा है तो वो कम टाइम के लिए ले पा रहा है। तो बैरकफ इंसान एक बहुत ही अजीब किस्म का लाइफस्टाइल जीता। तो ये जो स्ट्रेस होता है, ये जो ऊपर नीचे होता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये स्ट्रेस के तहत बॉडी का ग़िज़ा को इस्तेमाल करने का तरीक़ों में पहली शक्ल में बदलाव आता एंड एडवांस स्टेजेस में बॉडी अपने आप को ग़िज़ा के यूटिलाइजेशन से पूरी तरीक़े से
دوری اختیار کروانے لگواتی, اور یہ سٹیج ہوتا اوبیسٹی کا, موٹاپے کا, جہاں پہ آپ کے غذا سے جنریٹ ہونے والی انرجی کو باڈی استعمال نہیں کرنا چاہتی, اور یہ انرجی ایکسیس فارم میں فیٹ کے طور پہ سٹور ہوتی. نہ صرف یہ انرجی فیٹ کے طور پہ سٹور ہوتی, بٹ اس کی مختلف شکلیں ہیں, اس کی مختلف شاخائیں ہیں, اور یہ انرجی اور یہ ایکسٹرا سٹوریج آف ان یوٹیلائزڈ انرجی آپ کی باڈی میں انفلیمیٹری ڈیزیز, ہارٹ ڈیزیزز, انفرٹیلٹی, ہارمون ایشوز, ڈائبٹیز, یہ ساری بیماریوں کو پنپنے کا ایک گراؤنڈ بناتی. اینڈ روزہ الحمدللہ ان سب کا توڑ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کا نظام کے سامنے ہر چیز بہت ہی معمولی شخصیت رکھتی. تو اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کو اپنے کو گفٹ بنا کے دیے کہ ہم اس مہینے میں جو قدرتی طور پہ ریپیئر میکینزم ہوتا اس ریپیئر میکینزم سے فائدہ اٹھائیں. ڈیفینیٹلی. تو رمضان کے جو 30 ڈیز ہوتا یہ ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہوتا. تو سال تمام میں جتنا ڈیمیج ان یوٹیلائزڈ انرجی ان دا فارم آف فیٹ سے جو اپنے کو باڈی میں ہوتا, یعنی 365 ڈیز میں سے 335 ڈیز میں جو ڈیمیج ہوتا وہ اللہ کے نظام میں 30 دن میں مکمل طور پہ ریپیئر کر لیا جا سکتا, اگر ہم اس کے میڈیکل ایسپیکٹ سے اس کو سمجھیں اور اپنے زندگیوں میں اس رمضان کو ایک ٹرانسفارمیشن کے طرف لے کے جائیں. رائٹ. تو اگر ہم اس 30 ڈیز کی بات کریں تو لیٹ می ڈیوائڈ دس انٹو 3 عاشرے. دیٹ از دا فرسٹ عاشرہ, دا فرسٹ روزہ ٹو دا 10th روزہ, پھر ہم 10th روزے سے 20th روزے, اینڈ پھر ہم آخری عاشرے کی بات کریں گے. چلیے دیکھیں, فرسٹ عاشرہ یعنی دا فرسٹ روزہ ٹو دا 10th روزہ, جہاں پہ ایک عجیب قسم کی کھلبلی مچ جاتی باڈی میں, یعنی فرام دا برین لیول ٹو دا سیلولر لیول. یہ ایک عجیب قسم کا وقت ہے جہاں پہ آپ کی باڈی ایک ایسے روٹین میں آ جاتی اللہ کے حکم سے کہ اللہ کا حکم ہوتا کہ جتنے بھی سیلز ہیں جو ڈیمیج ہو چکے ہیں, جو اپنے کو فائدہ نہیں پہنچانے والے ہیں, جو اپنے کو آگے جا کے نقصان دینے والے ہیں, جو بڑی بیماریوں کے لائک کینسر کی شکل لینے والے ہیں, یہ سیلز کو اللہ کا حکم ہوتا کہ یہ سارے سیلز کا ڈیمیج امیڈیٹلی سٹارٹ ہوتا. یہ ہے دا فرسٹ روزے سے 10th روزے کی باڈی میں کیفیت. دیکھیے, فاسٹنگ کے میں فائدے اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو فرسٹ تھنگ یہ ہوتا کہ فاسٹنگ کرنے سے اپنے جسم میں ایک ایسی چیز کا پروڈکشن اللہ کے حکم سے بڑھ جاتا جس کے وجہ سے کارڈیو ویسکولر ایشوز کو ختم کیا جا سکتا, جس کے وجہ سے جو لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں اس پہ کنٹرول لایا جا سکتا, جو لوگ اپنی اوبیسٹی کو چاہ کے بھی ہرانے میں ناکامیاب ہیں ان لوگوں کے لیے یہ فرسٹ 10 ڈیز بہت کریٹیکل ہوتے, اور ایسے کیمیکل اور ایسے چینجز, ایسے ہارمونز باڈی میں قدرتی طور پہ اللہ کے حکم سے بننے لگتے جو اپنی باڈی کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے جاتے. وہ ہے اپنا گروتھ ہارمون. رائٹ. ایک دن یا 2 دن کے روزے میں 200% پروڈکشن بڑھ جاتا یہ ہارمون کا باڈی میں. اگر ہم 4 دن روزہ رہ جائیں تو 600% اس میں بڑھوتی ہوتی. اور جب کوئی انسان روزہ رہے اور وہ ایک ہفتے یعنی 7 ڈیز کی فاسٹنگ کرے تو پورا 1300% انکریز پایا جاتا باڈی میں. تو سوچئے, جو انسان اللہ کے حکم کو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے 30 ڈیز کا روزہ رکھے تو اس کی باڈی یہ نعمت سے مالا مال ہو جاتی. گروتھ ہارمون کا زیادہ ہونا باڈی میں ایکسیس فیٹ کو جمع نہیں دینے کے لیے بہت ضروری ہے. گروتھ ہارمون کا باڈی میں زیادہ ہونا جسم کے تھائرائڈ فنکشننگ کے لیے, جسم کے ہارمون بیلنس کو سٹرائک کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. گروتھ ہارمون کا باڈی میں زیادہ ہونا انفلیمیٹری ڈیزیزز یعنی ہارٹ پرابلمز, ہارٹ میں ہونے والی سوزش جس کو اپن انفلیمیشن بولتے, جو لوگ کھانے کے ہاضمے کو لے کے اور اپنے لیور کنڈیشنز کو لے کے پریشان ہوتے, ان کی باڈی میں جب یہ کیمیکل, یہ ہارمون زیادہ بننے لگتا تو باڈی آٹومیٹکلی ریپیئر موڈ کی طرف جاتی.
اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہوتا یہ ہے کہ شروعاتی طور میں روزوں کے لیے، سحر کے لیے، افطار کی تیاری کے لیے، سحر کے لیے اٹھنے کے لیے، پھر شام کے ٹائم پہ اپنی عشاء کی نمازیں ادا کر کے تراویحوں کو انجام دے کے، جب ہم لیٹ نائٹ سلیپنگ کرتے، ڈسٹربڈ سلیپنگ کرتے، یہ سوچ کے کہ اپنے کو صبح سحر کی تیاری کرنا ہے، تو اس ٹائم پہ اپنا سمپیتھیٹک نروس سسٹم زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوتا اینڈ باڈی ایک قسم کے سٹریس میں ہوتی سحر تک. یعنی یہ جب سٹریس باڈی میں آ جاتا تو کورٹیزول سیکریشن بڑھتا، اینڈ آٹومیٹکلی اگر کورٹیزول بڑھ گیا، اسٹریس ہارمون بڑھ گیا، تو باڈی ایز اے ڈیفنس میکینزم ایکسٹرا فیٹ ایکیومولیشن اور انسولین ریزسٹنس کو بڑھا دیتی. تو شروع کے 10 روزوں میں انسان کی کیفیت میں ایک عجیب سی کھلبلی ہوتی، انہیں تھوڑا سیٹل نہیں ہوتا. اینڈ دوسری امپورٹنٹ چیز، جب اسٹریس بڑھتا تو انسولین ہارمون بھی باڈی میں ایز اے ڈیفنس میکینزم بڑھ جاتا، اینڈ اگر انسولین میکینزم بڑھ گیا باڈی میں یا سیکریشن بڑھ گیا، آٹومیٹکلی انسان کو نا طلب جو ہوتی وہ ہے فیٹی فوڈ کی ہوتی، وہ ہے ٹھنڈے اور شکر والے ڈرنکس کی ہوتی. تو یہ اپنی کیفیت ہوتی فرسٹ 10 ڈیز میں. بٹ اگر ہم اس فرسٹ 10 ڈیز میں اللہ کے نظام کو سمجھیں، تھوڑا اپنے نفس پہ احتیاطی طور پہ نظر رکھیں، ایک تھیراپیوٹک نیوٹریشن کا سپورٹ لیں، الماس کا سپورٹ لیں، تو ہم اس 10 ڈیز میں ایک بہترین انجام کے طرف شروع بھی کر سکتے اور اس کو ٹریگر بھی کر سکتے. تو ایسا قدرتی نظام جو خود اپنی باڈی میں اوور نائٹ الرٹ سسٹم پہ آ جاتا کہ اب اپنے کو اس باڈی میں آگے جا کے بیمار ہونے والے چیزوں کو کاٹنا ہے. سوچئے کتنی بہتر طریقہ ہے. تو یہ فرسٹ 10 ڈیز اپنے کو بہت احتیاط سے لے کے چلنا ہے، اپنے کو یہ سمجھ کے لے کے چلنا ہے کہ اپنے سلیپنگ پیٹرنز کو اپن ایک بہتر طریقے سے رکھیں. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ یہ فرسٹ 10 ڈیز میں کیونکہ اپنا سٹریس ہارمون زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ ہم ایکسرسائز کریں. یہ سائنٹیفک طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ ایکسرسائز یہ فرسٹ 10 ڈیز میں بہت معنی رکھتی، کیونکہ کورٹیزول ہارمون جو باڈی کو سٹریس دینے والا ہارمون ہے، جب یہ بڑھ جاتا تو اس کو کاٹنے والی چیز ایکسرسائز ہے. ظاہر سی بات ہے نہ میں ایکسرسائز کر پاؤں گا سحر میں، نہ افطار کے بعد یا افطار سے پہلے، اور یہ آپ کے لیے بھی مناسب نہیں، ممکن نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ اپنے کو تراویحوں کا رہتا ہے بعد مغرب اینڈ بعد عشاء اینڈ فجر میں اپن آلریڈی تیاری میں اتنے مشغول ہو جاتے کہ سب کی فکر یہ ہوتی کہ فجر پڑھیں گے اینڈ سو جائیں گے، تھوڑی دیر ریسٹ لے لیں گے، بیکاز سٹریس اتنا لیول کا ہوتا کہ اپنے سائیکولوجیکلی اپن اتنا بوک ڈاؤن ہوتے. تو میں اس کی آپ کو ایک توڑ بتاتا ہوں. اگر ہم فجر سحر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے تہجد کے 12 رکعت ادا کریں، سو دیٹ از اے ویری گڈ ایکسرسائز. یو ول برن کیلوریز ایکول ٹو 20 منٹس آف واک. اینڈ سملرلی اگر ہم فجر کی نماز کے بعد اشراق تک تھوڑی کثرت سے عبادت کریں، دین یو برن کیلوریز وچ از ایکول ٹو 45 منٹس آف ورک آؤٹ. سو دیٹ مینس اپنا کام ویسی ہو رہا ہے بٹ اپن کام کا طریقہ بدلانے والے ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے کلب کریں، اتنی ایکسرسائز پلس ایک ہیلدی ڈائٹ پیٹرن پلس ایک گڈ سلیپ پیٹرن اگر اپن مینٹین کرے، تو فرسٹ 10 ڈیز میں اپن باڈی کے جو ٹریگرڈ میکینزم ہے، اپنی باڈی کو کینسر دینے والے سیلز، اپنی باڈی کو نقصان پہنچانے سیلز، اپنی باڈی کے ہارٹ کو کمزور کرنے والی چیزیں، اپنے کو شوگر سے ڈیمیج سے بچانے والا ہارمون جب اپنے کو بڑھنے لگتا، تو اگر ہم تھوڑا احتیاط کریں تو آپ جو ہے سو بہت بڑا فائدے کی طرف آگے بڑھیں. تو اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اور نالج ملے تو آپ ہمارے نمبرز سے جڑ سکتے، ہماری کلینک سے جڑ سکتے، اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے ہیلتھ کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھ سکتے. چلیے اپن سیکنڈ فیز میں جائیں گے. سیکنڈ یعنی اپنے 8 روزے سے اپنے 19 روزے تک. سیکنڈ فیز میں ایک ایسا میکینزم اللہ رب العزت کے حکم سے ٹریگر ہوتا باڈی میں، جس کو اپن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آٹوفیجی، یعنی آٹوفیجی مطلب اپنے آرگنز کا، اپنے نقصان دینے والے سیلز کو کھا جانا، ریسائیکل کرنا اور بہترین نیو سیلز ریفربش کرنا. یہ پروسیس کو اپن آٹوفیجی بولتے، جب اپنی باڈی مکمل طور سے آٹوفیجی میکینزم پہ ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اوبیسٹی
ایک بہت ہی ایپیڈیمک ٹائپ آف بیماری ہے, زیادہ تر لوگوں میں پائی جاتی, اور ان نوٹسبلی بھی جب انسان سلولی ویٹ بڑھانے لگتا اپنا اور کافی سال تک اپنے آپ کو ویٹ کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتا, تو اس کی باڈی میں ایک بہت ہی ایڈوانس گلائکیشن اینڈ AGE بولتے ہیں اپن اس کو, ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس, یہ پروڈکٹس میقدار میں زیادہ ہونے لگتے. جب یہ پروڈکٹ زیادہ ہوتا تو آپ لوگ سنے ہوں گے نا, بہت سارے لوگوں سے آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ہم ڈائٹ بھی کرتے, ہم پروٹین بھی لے رہے ہیں, ہم کیٹو بھی کر رہے ہیں, ہم جم بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے کو فائدہ نہیں ہو رہا. یہ بات آپ لوگ سنتے نا, یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے باڈی میں یہ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس جب باڈی میں زیادہ ہو جاتے تو یہ اندر آنے والے پروٹین کو ایک دم بائنڈ کر کے روک لیتے, تو وہ پروٹین وہ کام انجام ہی نہیں دے سکتا جس کو ایکچولی اللہ رب العزت بنائے اس کو وہ انجام دینے کے. اینڈ فرام دا 8th روزے ٹو دا 19th روزے ہوتا یہ ہے کہ یہ پروٹین کو یہ AGE سے الگ کر دیا جاتا, تو اللہ رب العزت یہ قدرتی طور پہ یہ چینج آتا باڈی میں, اینڈ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ پروٹین آگے جا کے برین میں ایسے سیلز بناتا, نیورو ٹرانسمیٹر سیلز کی مقدار زیادہ کرتا, تو لوگوں کو ڈپریشن, اینزائٹی, اور ان لوگوں کے اسکن میں فرق آتا, ان کی باڈی کا اینٹی آکسیڈیشن پروسیس بیٹر ہوتا, ان کی باڈی میں ایک ریولیوشنری چینج آتا, ان کی باڈی ایسے بیلنس اسٹرائک کرتی اومیگاز کا کہ ان کی باڈی کا سیلولر لیول پہ بہتری ہوتی, ان کی باڈی کا کارڈیو ویسکولر ایریا میں بہتری ہوتی. یہ ایک ایسا فیز ہے جہاں پہ باڈی آپ کی ایسے سیلز کی آٹوفیجی کرتی جو آپ کو کلوٹنگ, پیرالسس, ان ساری چیزوں سے بچایا جا سکتا. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سیکنڈ فیز ہے جہاں پہ باڈی آپ کے آرگن ڈیمیج کو ریپیئر کر رہی ہے. تو فرسٹ ٹائم میں اپن اوور آل ڈسٹرکشن آف سیلز کی بات کریں, پھر سیکنڈ فیز میں آرگن ڈیمیج ریپیئر ہونے لگتا, تھرڈ فیز کے آتے آتے آپ کی باڈی کمپلیٹ ریجنریشن کے پروسیس کو آگے لے کے نکل چکی ہوتی, یعنی آپ کے جسم کے میں ایک ایسی چیزوں کا پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتا جو آپ کی باڈی کو ریفربش کر رہا ہے. یعنی ایک ایسا ہوتا ہے نا, جب اپن گھر شفٹ کرتے تو ایک اپن گھر کو چنا کراتے, پھر اپن فلور صاف کرتے, اس کے بعد اپنی کارپیٹنگ, پھر اپنا فرنیچر, پھر ایسا سٹیجز ہوتا, رائٹ, ایگزیکٹلی. دا لاسٹ 10 روزے, دا لاسٹ 8 to 10 روزے از دا ڈیکوریٹو فارم, یعنی آپ کی باڈی صاف کر کے نئے سیلز کا پروڈکشن شروع کر کے اب یہ نئے سیلز اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں جا کے اپنے اندر ایک نئی انرجی, اپنی باڈی کا پوٹاشیم, سوڈیم, میگنیشیم, یہ اپنا برین کا سٹیج, اپنی باڈی کے انفلیمیٹری, یہ سارے چیزوں میں بہت بڑا چینج لا چکی ہوتی. سو اٹ بیکمس اے ویری important 30 days for us from the medical perspective. جو لوگ ڈائبٹک ہیں ان کی باڈی خود بخود, اب تک جو باڈی ان کے باڈی میں بننے والے انسولین کو ماننے ریڈی نہیں تھی, جس کی وجہ سے آپ کو باہر سے دوا لینا پڑا تھا, اب ان کی باڈی میں خود بخود ایسی انسولین پروڈکشن پڑتا, اور وہ سیلز وہ بات سننے بھی لگتے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 30 days کو اگر ہم تھراپیوٹک نیوٹریشن, کلینکل نیوٹریشن, ٹیکنالوجی کے استعمال اینڈ الماس کا جو اسٹریٹجک فارمیٹ ہے, اس سے اگر ہم جوڑ دیں تو ہم اپنی باڈی میں قدرتی طور پہ جو ہیلپ آ رہی, اگر ہم اس کو نالج کی ہیلپ سے کلب کریں تو ہم اپنے جسم کو ایک نیا پیرامیٹر آف ہیلتھ کے طرف لے کے جا سکتے, اور ایسے آٹو امیون ڈیزیز کا خاتمہ اور اس کو دفنا دے سکتے جس کو چلتے ہوئے اپن پورا سال نکال دیتے. تو روزہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے. اسی واسطے تو باہر کے کنٹریز میں جو لوگ اپنے ڈائبٹیز سے پریشان ہیں, جو اپنی ڈائبٹیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, باہر کے کنٹریز میں لوگ جو چاہ رہے ہیں, کینسر سے ڈر رہے ہیں, ان کو فیملی ہیریڈیٹری میں ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کینسر کے جیسی بیماری سے بچیں,
یہ سارے کنڈیشنز جو لوگ اپنے آرتھرائٹس ایشوز، جو لوگ اپنے آٹو امیون پرابلمز، جو لوگ اپنے لپڈ پروفائلز، اپنے ٹرائیگلیسرائڈس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، جو لوگ نیش ڈیزیزز سے پریشان ہیں یعنی نان الکوہولک فیٹی لیور پرابلم سے پریشان ہیں، باہر کے کنٹریز میں لوگ دوائیاں کم اور روزے کا چلن زیادہ رکھ رہے ہیں. سو جب یہ نعمت اپنے پاس ہے تو اس سے زیادہ فائدہ اگر اٹھانا ہے تو اس کو اپنے کو کلینکل نیوٹریشن، فوڈ سائنس کی نالج سے کلب کرنا اینڈ ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ پروسیس، وہ کہتے ہیں کہ نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا. تو جب آپ کی باڈی خود اپنے فیٹ کو پازیٹیولی ڈسٹروائے کر رہی ہے وداؤٹ مسل ڈیمیج، روزے میں کی تاثیر ایسی ہوتی کہ یہ مسل اسپیئرنگ پروٹین یا مسل اسپیئرنگ ایکشن رکھتا، یعنی مسل ڈیمیج سے آپ کا ویٹ کم نہیں ہوتا، فیٹ کھانے لگتا. تو ایسے کیسز میں اگر ہم اسٹبن فیٹ جو ایکسرسائز سے کم نہیں کر سکتے اپن، جیسا کہ اپنا بیلی فیٹ، اس کو اگر اپن فریز آؤٹ کر دیے کرائیولائپوجینیسس سے تو اپن بہترین اور سسٹینیبل ریزلٹس کی طرف جا سکتے. سو فار می اگر ہم میڈیکل ایسپیکٹ سے دیکھیں تو آئی آلویز ویٹ فار رمضان، کیونکہ اس کے استعمال سے اپن وہ چینجز لا سکتے پیشنٹ کی باڈی میں سائیکولوجیکل لیول کے طرف اور اوور آل فزیولوجیکل لیول کے طرف کہ جو نارمل ٹائم پہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا پیشنٹ کے طرف سے. تو اٹ از این ایبسلیوٹ گفٹ فرام اللہ رب العزت اگر آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، جو آپ کو چاہیے بھی، کیونکہ ایک ہیلدی باڈی، صحت مند باڈی ہی ایک بہترین عبادت اور ایک بہترین آخرت کے طرف اپنے آپ کو لے کے جا سکتی. تو پلیز اس سوچ سے، اس آرگنائزیشن سے جڑنے میں پہل کریں. ہمارے کانٹیکٹ نمبرز آپ لوگوں کے اسکرین پہ ہے، 9494378609، یہ ہم لوگوں کے کانٹیکٹ نمبرز ہے. آپ ہم لوگوں سے جڑ سکتے. اسپیشلائزڈ پروگرامز فار رمضان، اسپیشلائزڈ ڈائٹس فار رمضان، ڈپینڈنگ آن یور باڈی کنڈیشن، آپ کے فیٹ انالیسس کو دیکھ کے ڈیزائنڈ اینڈ ریڈی ہے. پلیز ہم سے جڑ کے اپنی صحت کو فائدے جتنا ہو سکے ہم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی صحت کو ایک بیٹر پلیٹ فارم کے پاس لے کے جائیں. میم ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تب سے کالز آ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ناظرین ڈاکٹر سارہ سے لائیو گفتگو کرنا تو 9494378609 پر کال کیجیے اور اسی نمبر پر اپوائنٹمنٹ لے کے ڈاکٹر سارہ سے آپ مل سکتے ہیں. اور بیلی فیٹ، ٹمی فیٹ، فگر کریکشن، اسپاٹ ریڈکشن ٹریٹمنٹس کو مہنگا سمجھا جاتا، پر ایسا بالکل نہیں. آسان اور صحیح انداز میں الماس کلینک پر کیا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر سارہ سے آپ کی پرابلم شیئر کرنا تو 9494378609 پر کال کیجیے. جیسا کہ ہم اس وقت آپ سبھی کے روبرو لائیو جڑے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں لائیو ڈاکٹر سارہ سے آپ کی پرابلم شیئر کرنا تو کال کیجیے، یا ہمارے ریپیٹ پروگرامز بھی آپ کر دیکھ سکتے ہیں اور اس پر بھی 9494378609 پر کال کر سکتے ہیں. میم رمضان میں ٹریٹمنٹ بیسڈ ڈائٹ یعنی کہ کچھ کھانے پینے سے پرہیز کرنا کہاں تک صحیح ہوگا؟ کھانے پینے سے پرہیز سے زیادہ کھانے پینے کا استعمال بہت ضروری ہے. دیکھیے رمضان میں جنرلی دہی وڑوں کا استعمال کیا جاتا، رمضان میں جنرلی دال کا زیادہ چلن ہے، رمضان میں حلیم کا ایک چلن ہے. اینڈ اگر آپ میرے پریکٹس اور میرے پوائنٹ آف ویو سے پوچھے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا استعمال کون سے وقت پہ اپنے کو فائدہ دے سکتا، کتنی کوانٹٹی میں فائدہ دے سکتا اور کس طریقے سے فائدہ دے سکتا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی ہیلدی کیٹوسس کریے، یعنی اپنے جسم کا وہ فیٹ جو اتنے دن سے وہ استعمال نہیں کر پا رہی، وہ اللہ کا ایسا حکم ہوتا، اوور نائٹ ایسے چینجز آتے باڈی میں کہ اللہ کے حکم سے یہ فیٹ جو آگے جا کے اپنے لیے بہت پرابلم کریٹ کر سکتا، اس فیٹ کو اللہ تعالیٰ اپنے کو فائدہ دینے والی چیز بنا دیتے. یا تو فیٹ کا یوٹیلائزیشن باڈی کے لیے بہت معنی رکھنے والی بات ہے، کیونکہ فیٹ میں جو چھپے ہوئے نیوٹرینٹس ہیں وہ وائٹامن اے ہے، وائٹامن ڈی ہے، وائٹامن ای ہے، وائٹامن کے ہے اینڈ اومیگاز ہے، جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. انسان کو دماغ سے لے کے انسان کے ناخن تک
صحت مند اور چست اور درست رکھنے کے لیے، جی رائٹ. تو یہ میٹابولزم جب باڈی روک دیتی ہے اور اللہ کے حکم سے جب یہ اوور نائٹ اسٹارٹ ہونے لگتا تو ہم کو غذا بھی اسمارٹلی اس کی ایک میکینزم کو سمجھتے ہوئے لینا ہے. جی. بٹ پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتی آفرین، اگر میں یہ بولوں کہ دہی بڑے کھانا نہیں ہے تو پھر آپ بے شمار کھائیں گے. اگر میں یہ بولوں کہ حلیم کھانے سے پرابلم نہیں ہے، یہ آدھی بات ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ حلیم کھانے میں پرابلم نہیں ہے، لیکن حلیم کو کیسا استعمال کرنا ہے اپنے ڈے کے پلان میں کہ وہ اپنے کو فائدہ پہنچائے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے، رائٹ. یہ بات سمجھے بنا اگر آپ جسٹ ادھا دھن بات کو لے کے جائیں تو یہ اس کا آپ کو نقصان پہنچانے والے. بیکاز سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ بات صحیح ہے کہ رمضان از این آٹومیٹڈ پروسیس فار سیلف ریفارمیشن، بٹ یہ بات بھی صحیح ہے کہ رمضان از اے ٹائم ویئر ہم سب چاہیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کی رحمت، اللہ کو منا سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، رائٹ. سو ان دیٹ تھاٹ پروسیس ہوتا یہ ہے کہ نہ اپنے کو اپنی نیند کی فکر ہوتی، نہ اپنے کو اپن کتنا کھا رہے ہیں یا کتنا نہیں کھا رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی، اور اپنا کانسیپٹ یہ ہوتا کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو بلاؤ اور کھلاؤ. اینڈ یہ سوچ، یہ تھاٹ پروسیس میں وی سم ویئر مس دا ٹرین. یو انڈرسٹینڈ؟ پرابلم یہاں پہ یہ آتی لوگوں کو بلا کے کھلانے میں یا خود کھانے میں از not a problem. The problem is جب ہم اپنی باڈی کے یہ نیچرل میکینزم کو سمجھے بنا، یہ کیونکہ فیٹ اندر بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ بریک ڈاؤن سے آپ کی باڈی میں کیا چیز بڑھنے والی ہے اور باہر سے کیا چیز کو اپنے کو کنٹرول کر کے اس کو بیلنس کرنا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. لیکن جو تلن والی چیزیں، جو بہت ہی زیادہ میدا اور بیسن کی تلن کی جو چیزاں اپن استعمال کرتے، بہت زیادہ شوگر سٹف استعمال اگر اپن کرتے، پروسیسڈ فوڈز اگر اپن استعمال کرتے، فروزن سٹف اپن جو استعمال کرتے، یہ جا کے اپنی باڈی کو فائدہ دینے والے اومیگاز کو بگاڑ دیتا. یعنی the balance between the omega 3 and omega 6 and the nutrients is disbalanced over there so badly کہ پورا purpose of روزہ is destroyed immediately after you do your iftar. تو دن تمام میں جو کام اللہ کے حکم سے باڈی کرتے ہوئے آ رہی ہے، وہ اپنا ایک undecided یا uneducated step اس کو پوری طریقے سے توڑ دیتا. تو اللہ کی نیت تو انسان کو فائدہ پہنچانے کی ہے، اللہ کی سوچ، اللہ کا ڈیسیشن یہ ہے کہ میرا بندہ اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن جو چیز نعمت بن کے آئی ہے، اگر ہم اس کو سمجھے بنا زحمت بنا لیں تو تب جا کے پرابلمز کریٹ ہوتے. اسی واسطے میں آپ کو بول رہا ہوں الماس، رمضان کے دور میں آپ کے کمپلیٹ پروگنوسس رپورٹ کے ساتھ آپ کے رمضان کو بہتر کرنے کی نیت سے اور آپ کو بیماریوں سے دور لے کے جانے کی نیت کے لیے سیلف ڈیزائن پروگرامز آلریڈی ریڈی کر چکا ہے. بہت سارے انرولمنٹس ہوئے بھی ہیں اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ دیئر رمضان وتھ الماس. تو آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ ہمارے نمبر پہ کال کریں، ایک وزٹ کرنا ہے آپ کو پورے 30 ڈیز میں، ایک وزٹ کریں، اپنی انالیسس کرائیں، ہم سے رمضان ڈائٹ پیٹرن کریں، گھر سے اپنا ویٹ چیک کر کے ہمیں دیں اور ہم آپ کو فالوئنگ ڈائٹس دیں گے، ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور یہ بات اپنے کو سمجھنا ہے، نہ دہی اپنے کو نقصان پہنچانے والا ہے، نہ دہی بڑا نقصان پہنچانے والا ہے، نہ گوشت کی کوئی پرابلم ہے اور نہ حلیم اپنے کو نقصان پہنچا سکتا. جب اللہ کا نظام خود ایسا چل رہا ہے کہ وہ اپنے کو فائدہ پہنچائے تو وائی ڈو یو تھنک کہ کھانا اپنے کو نقصان پہنچائے گا یا غذا کا؟ اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ ہم اپنی نالج کو کیسا امپلائی کریں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. میم یہاں پر ہم تھوڑا رکیں گے بریک کے لیے. ناظرین ہم یہاں پر رکیں گے کچھ مختصر سے وقفے کے لیے، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ.